बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तारीख रकम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए, तमाम मुश्किलात को झेलते हुए, हर तरह की सख्ती और मुश्किल बर्दाश्त करते हुए डी चौक पहुंचने में तकरीबन कामयाब हो गए हैं। अब जिस जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:38 हुए हैं और डी चौक के कुछ ही फासले पर हैं इस वक्त पीटीआई के कारकुनान। और एक अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अपडेट ली है, एक सिरा उसका सेंटोरस क्रॉस कर चुका है और सेंटोरस से डी चौक की तरफ मुड़ चुका है और दूसरा सिरा जीतेरा के पास है। ये तकरीबन 12-14 किलोमीटर का रास्ता बनता है, तकरीबन 13-14 किलोमीटर का रास्ता। तो 13-14 किलोमीटर पर लोग ही लोग हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, अफराद ही अफराद हैं। इतने लोगों को टैकल करना अब किसी हुकूमत के बस की बात नहीं लगती। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो डी चौक आएगा उसको उठाकर गिरफ्तार करेंगे, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी के साथ के लिए इस वक्त शायद ये मुमकिन नहीं रहा। इतने लोगों को गिरफ्तार करना शायद मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल करके देख लिया, रबड़ की गोलियां चलाकर देख ली, स्ट्रेट फायरिंग की भी रात होती रही और उसमें कारकुनान जख्मी भी हुए। ये सब वाक़यात हुए और इसी दौरान एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक हादसे की सूरत में जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी शहीद हो गए, एफसी का जवान शहीद हो गया, सिविलियन एक शहीद हो गया। और ये जाहिर है इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पूरी तहकीकात करेंगी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि उस पर जो हुजूम है उसने गाड़ी चढ़ा दी, बाद में पता चला कि वो एक हादसा था। मतीउल्लाह जान ने उसकी कुछ तफसीलात बताई हैं। तो बहरहाल इस पर मज़ीद तहकीकात होंगी। जिस तरह भी हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ कि कोई कीमती जानें ज़ाय हुई, वो जवानों की हों, वो सिविलियंस की हों, हर जान कीमती होती है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस सब के साथ साथ जो रात एक ब्लफ खेला गया और वो ब्लफ था इमरान खान की कोई वीडियो। इमरान खान की एक वीडियो का जिक्र होता रहा कि कोई वीडियो है जो इमरान खान ने रिकॉर्ड कराई है, जिसमें इमरान खान हिदायत कर रहे हैं कि वापस आ जाएं या संजानी की तरफ चले जाएं। मोहसिन नकवी साहब ने बाहर खड़े होकर डी चौक में यह तासुर दिया कि इमरान खान ने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, वो मान गए हैं। और टीवी पर पूरे चैनल्स पर खबरें चलाई गई कि इमरान खान ने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। कहाँ है वो वीडियो, किसके पास है, दिखाई क्यों नहीं गई, कहाँ है, मंजर आम पर क्यों नहीं आई? बुशरा बीबी ने को अगर दिखाई गई तो वो क्यों फिर डी चौक की तरफ बढ़ी? अलीमीन गंडापुर क्यों डी चौक की तरफ बढ़े हैं? रात पीटीआई की लीडरशिप के अंदर ये डिबेट भी रही कि हमें क्या रात यहीं पर रुकना चाहिए 26 नंबर पर और सुबह डी चौक की तरफ बढ़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का ख्याल था कि अभी यहाँ रुकना चाहिए, रात को रुकना चाहिए और सुबह बढ़ना चाहिए। लेकिन अलीमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की तजवीज़ से इत्तफाक किया था और कहा था कि नहीं, हमें अभी डी चौक की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन उनको फिर रात भर इंगेज किया गया, रोका गया। G13 पे शेलिंग हुई, G11 पे शेलिंग हुई, G10 पर शदीद शेलिंग रही, G9 पर ब्लॉकेज थी वो खोली गई और फिर G9 के बाद रास्ता जो है वो 0 पॉइंट पर बंद था, 0 पॉइंट को खुलवाया गया। ये सारे रास्ते खुलवाते हुए कारकुनान अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, अब वो डी चौक की तरफ पहुंचने वाले हैं। डी चौक पर ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन बाहर कम और अंदर की साइड पर ज़्यादा हैं ताकि रेड जोन में कारकुनान दाखिल ना हो सकें। और मेरा ख्याल है कि रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, ना होना चाहिए। डी चौक का मकाम तय किया गया था, तो डी चौक पर पहुंचकर कारकुनान को अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अब ये जो इतने लोग हैं इस वक्त जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं, अब आगे क्या होगा, फर्दर क्या होगा? इस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए कि जो बड़ी तशवीश की बात इस वक्त देखी जा रही है वो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप अगेन गायब है। पीटीआई की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। वो जो ट्वीट्स कर रही है, वो जो गायब है, वो जो बैठे हुए हैं कमरों में, वो जो रात से अपनी तरदीदें जारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि टीवी की गाड़ी पर हमला हुआ, कोई जो है वो इजहार अफसोस कर रहा है मुख्तलिफ मकाम वाक़यात पर। तो ये जो लोग सारे बैठे हुए हैं, ये कहाँ हैं? ये बाहर क्यों नहीं आए? ये कारकुनान के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? क्या सख्ती झेलना सिर्फ कारकुनान ने होती है? अभी जब इसके जवाब में, मैं इस मौके पर ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इसके जवाब में कहा जाता है देखें जी हमने 2 साल से सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। वो आप कर रहे थे, वो आपने की थी क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ना था, आपने इलेक्शन जीतना था, वो आपकी मोटिवेशन थी। आपको पता था कि आप ये नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। उसके बाद जब आप एमएनए बन गए हैं तो अब आपका दिल नहीं करता कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें और कारकुनों का साथ दें। तो कारकुनान जो हैं वो बुशरा बीबी की बहनें अगर पहुंची हुई हैं तो बाकियों को निकलने में क्या प्रॉब्लम है?
اور پھر لاہور غائب ہے، لاہور سے جس نے نکلنا تھا وہ نکل گیا، بہانے اپنی جگہ، عالیہ حمزہ نکلی ہوئی ہیں، پہنچی ہوئی ہیں. تو جو بہانے بناتے ہیں کہ جی یہ راستے بند ہیں اور یہ اور وہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ لاہور کی لیڈرشپ نہیں نکلی اور لاہور کی لیڈرشپ دبک کے بیٹھ گئی ہے موسٹلی. ان میں سے جس نے نکلنا تھا وہ چاہے کشتیوں میں بیٹھ کے نکلے ہیں، جیسے بھی نکلے ہیں وہ نکلے ہیں اور وہ پہنچے ہیں. تو لیڈرشپ کا ایک بڑا امتحان ہے. عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پیغام دے رہے ہوں گھروں میں بیٹھ کے مقتدرہ کو کہ دیکھیے جی یہ تو ہم احتجاج نہیں کر رہے، ہم تو اچھے بچے ہیں، علی مین گندا پور گندا بچہ ہے، یہ باہر نکلا ہوا ہے، یہ احتجاج کر رہا ہے، بوشا بی بھی گندی بچی ہیں، یہ احتجاج کر رہی ہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو نہیں نکلے، ہم تو اس کا حصہ نہیں بنے، ہم تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو درمیان کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. بہرحال چلیں اس میں ابھی میں زیادہ بات نہیں کرتا. بات کی بات ہے ملتان، جیسے کہ دیکھیں ملتان نے بہت مایوس کیا، ملتان کی لیڈرشپ نے مایوس کیا. شاید تیمور ملک نکلے ہوئے ہیں لیکن وہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ، باقی جو مین لیڈرشپ تھی اس نے یا تو گرفتاری دے دی یا وہ پھر وہ نکلی نہیں ہے. یہ بہرحال افسوسناک چیزیں ہیں. لیڈری کا شوق ہے، ایم این اے بننے کا شوق ہے، ٹی وی پر بھاشن دینے کا شوق ہے، لیکن سختیاں برداشت نہیں کریں گے پارٹی کے لیے. تو یہ سب کچھ میرا خیال ہے کہیں پر جمع ہو رہا ہے، کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، کہیں پر. اب دیکھیں نا بیرسٹر گوہر کیا صرف مذاکرات کے لیے رہ گئے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کو جب ساری چیزیں طے ہو گئیں اور پھر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ احتجاج ہونا، تو بیرسٹر گوہر کو پھر جو ہے وہ اپنا کردار ادا تو کرنا چاہیے تھا. کیا وہ صرف عمران خان کے ساتھ جا کر پیغام رسانی کرنے کے لیے رہ گئے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو کارکنوں کے ذہن میں ہوں، اور اس وقت کارکن چونکہ صرف لڑ رہے ہیں اور ڈی چوک پر ہیں، اس لیے وہ ابھی یہ سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن یہ سوال اٹھیں گے اور اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور یہ بحث تو ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ایک تو دیکھیے اس وقت انٹرنیشنل پریشر بہت آنا شروع ہو گیا ہے. میتھیو ملر نے رات دیا تھا کہ پرامن احتجاج کارکنوں کا حق ہے، وہ پرامن رہیں، اور پرامن کارکنوں کو پر شیلنگ نہیں ہونی چاہیے، ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، ان پر آنسو گیس نہیں مارنی چاہیے، ان کو پرامن احتجاج کرنے دینا چاہیے. یہ بھی ساتھ ہی انہوں نے کہا. تو جو بائیڈن کی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے جو نامزد وزراء ہیں جو اپنی کیبنٹ میں وہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہ اس بات کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اور تشدد کا استعمال ترک کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے، میرا خیال ہے کہ طاقت کا پورا استعمال کر کے دیکھ لیا گیا ہے، اور پورا ملک اس وقت بند ہے. لاہور بند ہے، اسلام آباد پنڈی بند ہے، نظام زندگی معطل ہے. پنجاب سے قافلے نکلنا شروع ہوں گے تو شاید پنجاب کو دوبارہ بند کیا جائے. پنجاب کی آج کال دی گئی تھی کہ آج پنجاب نکلے پہنچے، اور پنجاب کے کچھ قافلے آ کر اس قافلے سے مل گئے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت 13 کلومیٹر 14 کلومیٹر پر ایک قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے. اب جب یہ آگے آ جائیں گے تو ایک سرا اس کا ڈی چوک ہوگا، تو دوسرا یہ بلو ایریا اور سینٹورس اور زیرو پوائنٹ، اور اس سے پیچھے شاید پشاور موڑ تک پھیلے ہوئے ہوں گے جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اور اب یہ لوگ اگر اور آتے ہیں اور نکلتے ہیں، اس وقت کھانا بنایا جا رہا ہے، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. مختلف جگہوں پر جو مخیر حضرات ہیں وہ دیگیں تیار کر رہے ہیں. انہیں اس بات کی فکر ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں 2 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا دینا ہے. ابھی کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ دیگیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی. یہاں سینٹورس کے اطراف میں دیگوں کی تقسیم شروع ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کھانا ابھی تقسیم کیا بھی ہے. عامر مغل کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کر رہے تھے. تو اس طرح سے اب یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. اب اگر یہ لوگ یہاں پر لمبا بیٹھتے ہیں، ملک کو کتنا عرصہ بند رکھا جا سکتا ہے؟ تو عمران خان جن کو ویسے بھی گرفتار رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں رہا کر چکی ہیں، عدالتیں رہائی دے چکی ہیں. تو جب عدالتیں ہی رہائی دے چکی ہیں تو عمران خان کو گرفتار رکھنے کا جواز نہیں ہے. یا تو اگر عدالتوں نے کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے عمران خان کو کے مقدمات میں ان کو سزا ہے اور ضمانت نہیں ہوتی، تو پھر تو کارکنان کا یہ مطالبہ ہم کہتے کہ بھیجا ہے، کیونکہ عدالت نے گرفتار کر کے رکھا ہے. لیکن جب عدالت نے ہی چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ بس 1-2 وہ مقدمے رہ گئے ہیں جو عمران خان کے اوپر بہت ہی کمزور ہیں، جیسے تھانہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ یا کچھ ایسے مقدمے جن پر ان کا الزام ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو اکسایا. تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ضمانت دے دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بری کر دیں گے، مقدمات تو چلتے رہیں گے، رہا کر دیں، عمران خان کو رہا کر دیں، لیکن اس کے لیے انا چھوڑنی پڑے گی. یہ وزیر اعظم کو اور تمام طاقتور حلقوں کو اپنا اس سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ کیسے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ
ایک عوام کی آواز کو آپ سننے سے انکار کر دیں اور اپنی ہٹ دھرمی کو جاری رکھیں. اب دیکھیں کہ حکومت ہر سطح پر ناکام ہوئی ہے. حکومت نے اٹک کے پہ کہا داخل نہیں ہونے دیں گے، ناکام ہو گئے. اٹک کے ڈی پی او ظاہر ہے وہ حکومت ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ غازی بروتھا آپ کراس نہیں کر سکتے، وہاں روکا مارا سب کچھ کیا. کٹھی پہاڑی پر روکا، ہرو پل کے مقام پر روکا، اسلام آباد میں داخلے پر روکا. اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد 26 نمبر پر بہت مارا، گولیاں چلائیں. اور اس کے بعد پھر G9 G13 مختلف مقامات پر. جو آپ اتنے سارے مقامات پر نہیں روک سکے تو آپ سوچیں کہ یہ لوگ اب یہاں کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو اٹھانا، جو اتنی سختیاں برداشت کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو ایک اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. پوری دنیا میں حکومتیں مذاکرات کرتی ہیں، کیوں مذاکرات نہیں کر سکتے، کیوں بات نہیں کر سکتے، کیوں ان کو انگیج نہیں کر سکتے. کل رات بھی یہ خبریں ایک طرف بیرسٹر گوہر کو پیغام دے کر بھیجتے تھے، دوسری طرف خبریں چلواتے تھے کہ جی ان کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، نہیں جی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں سنگجانی چلے جاؤ، بس ایڈمنسٹریٹو لیول پر بات ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے سنگجانی بیٹھ جاؤ، اور سنگجانی پر جی عمران خان نے کر بھی لیا، مان بھی لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رات بھر چلائی گئیں. ایک بلف تھا، یہ ایک جھوٹ تھا. جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے، یہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. اور رات ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی اور رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ویڈیو کا ایک کھیل کھیلا گیا ہے. اگر ویڈیو ہوتی تو جاری کی جا چکی ہوتی. کارکنوں کو روکنے کا یہ ایک مؤثر طریقہ تھا حکومت کے پاس، لیکن نہیں روکا جا سکا. اب یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تبدیلی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس کو آپ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں یا پی ٹی آئی کے مخالف اس کو برے لفظوں میں یاد رکھیں. جیسے بھی یاد رکھیں، آپ کو اس کو تاریخ کا حصہ بنانا پڑے گا. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے. جیسے 10 اپریل 1986 بے نظیر کی ارائیول ایک تاریخی واقعہ تھا، جیسے کہ 18 اکتوبر 2007 ایک تاریخی واقعہ تھا جب بے نظیر بھٹو آئی تھیں، اور میں خود بھی اس کا حصہ تھا جب بے نظیر ایئرپورٹ سے نکلی تھی اور پھر وہ یہاں کارساز تک آئی تھیں. یہ اس طرح کے واقعات تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. آج جو کچھ ہوا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں جب ابھی تھوڑا سا پہلے جب نواز شریف آئے تھے، ان کی یہاں پر مینار پاکستان پر ان کو رائیول دیا گیا، وہ کوئی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چند ہزار مشکل سے پکڑ دھکڑ کے لائے گئے لوگ تھے مجبوری کے عالم میں. یہ ہے تاریخ کا حصہ جس میں لوگ نکلتے ہیں، تاریخ رقم کرتے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ بنا دیا ہے. 24 نومبر 2024 یہ ایک یادگار دن بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا. اس کو مورخ لکھے گا، جیسے بھی لکھے، جس انداز میں بھی لکھے، عمران خان کے حق میں لکھے، عمران خان کے خلاف لکھے، لیکن یہ ان نوٹسڈ نہیں جا سکتا. جو آج ہوا ہے، جو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ ان نوٹسڈ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس میں پوری ریاستی فورس نے کہا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، اور کارکنوں نے ان کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے اور ان کو روکا نہیں جا سکا. صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے، ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست طاقتور ہوتی ہے، مگر عوام بھی طاقتور ہوتے ہیں. عوام کی طاقت کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی محسوس کرنا چاہیے، تاکہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے جو فارم 47 تیار کیا، فارم 47 تیار کرنے کے بعد اب آپ جاؤ ٹرائبونل سے جا کے انصاف لو. ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں میں جو اینگر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ اظہار آج ہوا ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ حکومت اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، کتنی سمجھداری کے ساتھ کرتی ہے. عمران خان کے مختلف آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں. انہیں بھی بنی گالہ شفٹ کر دیں، بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیں اگر آپ کی تسلی نہیں ہے، رہا نہیں کرنا چاہتے. عمران خان کو سی ایم ہاؤس کے پی شفٹ کر دیں، وہاں اس کو سب جیل قرار دے دیں. ان کو جو ہے وہ اور جو لاہور میں قید لیڈرشپ ہے ان کو رہا کر دیں. تو یہ سارا کچھ حکومت کو میرا خیال ہے کرنا پڑے گا، یا ان لائنز پہ سوچنا پڑے گا. حالات کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں، ملک کو صحیح سمت میں چلانا چاہتے ہیں، اور یہ بند ملک کھولنا چاہتے ہیں، جگ ہنسائی کتنا عرصہ آپ ملک کی کرا سکتے ہیں، تو حکومت کو سنجیدہ اذہان کے ساتھ سوچنا پڑے گا. یہ ساری چیز اگر آپ محسن نقوی کے ہاتھ میں دے دیں گے، تو محسن نقوی تو غیر سیاسی آدمی ہے. محسن نقوی کو سیاست کا تجربہ نہیں ہے. محسن نقوی عوام کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھتے. محسن نقوی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. محسن نقوی کبھی عوام میں نہیں گئے ہیں. تو یہ شہباز شریف اور ان کو سوچنا چاہیے، باقی لوگوں کو جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. خواجہ آصف تو چلیں کامک کریکٹر ہے، میں ان پہ بات نہیں کرتا. جو پی ایم ایل این کے اندر اور لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور عوام کا غصہ کتنا جھیل سکتے ہیں. محسن نقوی نے تو دوبارہ کبھی زندگی میں الیکشن نہ پہلے لڑا نہ آگے لڑنا ہے. ساری فیصلہ سازی محسن نقوی کے ہاتھ میں اگر آپ سونپ دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے نون لیگ اور ڈوب جائے گی. پہلے وہ ڈوبے پڑے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.